तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक और सोमवार से जुमा तक रोजाना की बुनियाद पर मुतालिया पेश करते हैं। हम पैदाइश की किताब के 17वें बाब तक पहुंच चुके हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है। बराए मेहरबानी अपनी बाइबल साथ रखिए, और अगर आपका कोई सवाल हो या प्रोग्राम के दौरान वक्फे में दिए गए नंबर्स पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूं। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 17वें बाब को हम क्या मौजूद दे सकते हैं? आप क्या कहेंगे? खुदा अब्राहम से किए गए अहद की तस्दीक कर रहा है जो उसने उसके साथ बांधा था। और अगर हम गौर करें तो अब्राहम से एक गलती हुई जिसका जिक्र तकरीबन 15वें बाब से 17वें बाब के दरमियान है। जैसा कि उसने खुदा पर कामिल ईमान ना रखा और आगे बढ़ा, जैसे कि वो खुदा की मदद कर रहा हो। और अब्राहम सारा की तजवीज़ मानकर हाजरा के पास गया और इसी रवैये ने उसके खानदान में परेशानी पैदा की। लेकिन खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ और उसको उसके कद पर दोबारा बहाल किया, और अब्राहम के साथ खुदा ने एक अहद बांधा और उसकी तस्दीक की, और उसका निशान खुदा ने खतना रखा था। फिर ये बाब खतने पर बात करता है जो कि अहद का निशान है। जी सही। मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। जी जरूर। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनुगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान और उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूंगा। देखें, जब खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ तो उसने कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। बाइबल मुकद्दस अब्राहम की एक मखसूस उम्र बताते हुए बयान करती है जब अब्राहम 99 बरस का हुआ। हम इस हकीकी इल्हाम, लफ्जी तरतीब की दुरुस्तगी, उम्रों और नामों पर यकीन रखते हैं। इस तमाम तफसील के पीछे खुदा का एक मकसद है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं यहाँ दो बड़ी अहम बातों को देखता हूँ, जो कि पहली ये है 16वें बाब और 17वें बाब के आगाज के दरमियान 13 साल का अरसा है। बाइबल मुकद्दस में 13 का अदद मनफी हैसियत रखता है। दरअसल अब्राहम ने इस अरसे में खुदा की तरफ से कोई रोया या कोई कलाम हासिल नहीं किया था। ये उसकी जिंदगी का मनफी दौर था। यहाँ हम ईमान के हीरो अब्राहम की जिंदगी के इस दौर को खोया हुआ दौर भी कह सकते हैं, खास तौर पर जब वो जिस्मानी तौर पर हाजरा के पास गया। जी। अदद 13 का पहली दफा जिक्र हम पैदाइश की किताब के 14वें बाब में पढ़ते हैं। मतन ये कहता है कि उन्होंने कदर ला उमर के खिलाफ बगावत की, इसलिए अदद 13 भी बगावत की बात करता है।
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یرو کی دیوار کو گرایا جاتا ہے۔ جب اسرائیل نے اس کے گرد 13 چکر لگائے، 6 دن میں ایک بار اور 7ویں دن میں 7 بار چکر لگائے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آستر کی کتاب میں 13 کا عدد شیطانی عدد ہے، اور یہ مہینے کا 13واں دن تھا جب حامان نے یہودیوں کے خاتمے کا حکم دیا تھا۔ ہم مرکز 7:21 میں لوگوں کے دلوں میں رہنے والی برائی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں خداوند نے جسم کی 13 برائیوں کا ذکر کیا تھا۔ ہم 39 کوڑوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں جو کہ 13 کے عدد کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں عدد 13 بغاوت، نافرمانی اور برائی اور جھوٹ کو ظاہر کرتا صحیح۔ ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو جو تبدیلی اور بحالی کو لاتا ہے۔ ابراہم کی عمر کا ذکر کرنا بہت اہم ہے۔ نمبر 99 مثبت مفہوم رکھتا ہے اور یہ 9 بار 11 ہوتا ہے۔ 13 کے برعکس 9 روح القدس کو بیان کرتا ہے اور نمبر 11 خوشی اور فضل کی نمائندگی کرتا ہے۔ در حقیقت ہم اس باب میں ابراہم کی ہنسی اور پھر اگلے باب میں سارہ کی ہنسی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مزید پیدائش کے 21ویں باب میں سارہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور اس سبب سے اب سب میرے ساتھ ہنسیں گے، اور خدا نے ہمیشہ کی طرح منظر تبدیل کر دیا۔ صحیح۔ خدا کے ابراہم کو اولاد بخشنے کے وعدے کو 25 سال صحیح۔ گزر گئے، لیکن میں یہاں پر یوں کہنا چاہوں گا کہ انسانی طور پر دیکھا جائے تو یہ لمبا عرصہ انسانی اولاد کی امید کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہم خدا اور انسان کے نظریات میں فرق پر حیرت زدہ ہیں۔ خدا 99 کا ذکر کرتا ہے جو کہ تقریباً 100 سال کی عمر کی نشاندہی کرتا ہے۔ خدا ابراہم سے کیا وعدہ نبھائے گا کیونکہ اس میں ایک مقصد ہے۔ خدا ہماری قوت ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی قوت دکھائے، اور اگر ہم زور آور ہوں تو خدا اپنا زور نہیں دکھاتا۔ میں کہوں گا کہ انسان کا خاتمہ خدا کی مداخلت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں خدا قادر کے الفاظ کو گہرے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا نے ابراہم سے کہا میں خدا قادر ہوں، میرے حضور میں چل اور کامل ہو، آپ کیا کہیں گے بھائی؟ جی، خدا قادر خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ہم پسند کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ ہم خدا قادر کا نام پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے خدا ہی پڑھا تھا، جیسے کہ خداوند، یہودا، حق تعالیٰ، اور یہاں ہمیں ایک نیا نام ملتا ہے، خدا قادر جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے ابراہم سے کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، میں خدا قادر ہوں، بس تجھے یہ کرنا ہے کہ میری حضوری میں چل اور کامل ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پیدائش کی کتاب میں خدا قادر کا ذکر 3 دفعہ کیا گیا ہے، ایک دفعہ 35ویں باب میں، صحیح۔ اور پھر ایک دفعہ 48ویں باب میں، اور تیسری دفعہ 49ویں باب میں۔ میں آپ کے لیے ان کو پڑھنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ ایوب پر خدا ظاہر ہوا تو اس نے اس کا نام تبدیل کر دیا تھا۔ ہم پیدائش 35:5 میں پڑھتے ہیں، اور یعقوب کے فدان ایرام سے آنے کے بعد خدا اس پر ظاہر ہوا اور برکت دی۔ خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور خدا نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ اور خدا نے کہا کہ میں قادر مطلق ہوں۔ انسان بغیر کسی پریشانی کے اپنا نام تبدیل نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا، بس خدا ہے جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب کے 48ویں باب کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدا قادر مطلق مجھے لوز میں دکھائی دیا۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے جب یعقوب نے یوسف کو 49ویں باب میں برکت دی اور یہ خوبصورت الفاظ کہے، یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے اور وہی تجھے برکت دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ خدا قادر مطلق ہے جو ہم سب کو برکت دیتا ہے اور کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ ابراہم 100 سال کی عمر کو پہنچ گیا جو مرنے کے قریب تھی۔ اس نے اولاد ہونے کی تمام امید کھو دی۔ صحیح۔ خدا اس پر قادر مطلق کے طور پر ظاہر ہوا تھا، ایل شیدائی، خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سچ میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
हमने पढ़ा है कि खुदा ने अपना नाम खुदा कादिर के तौर पर बयान किया। उसने अब्राहम को अपने हजूर चलने और कामिल होने को भी कहा। ताहम नए अहदनामे में खुदा हमें अपनी पैरवी करने को कहता है। क्या हम उसके चलेंगे या उसकी हम पैरवी करेंगे? जी भाई यूसुफ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास खुदा के साथ चलने के 3 तरीके मौजूद हैं, और वो ये हैं: पहला, आगे चलना, उसके साथ चलना और उसके पीछे चलना। मैं उसके आगे चलता हूं जैसे एक बेटा अपने बाप के आगे चलता है। यकीनन एक अक्लमंद बाप अपने बच्चों को अपने पीछे नहीं चलाता सही। ताकि कोई अगवा ना कर ले। और एक बाप कितना अच्छा करता है जब वो अपने रास्तों बच्चों को को देखता है रास्ता जो। दिखाता है जब बच्चे उसके आगे चल रहे होते हैं। मैं खुदा के साथ इस तरह चलता हूं जैसे कोई अच्छा दोस्त अपने दोस्त के साथ चल रहा होता है। हनूक खुदा के साथ चलता था और नूह भी खुदा के साथ चलता था। गज़लो गज़लात की किताब में दूल्हा दुल्हन से कहता है कि ऐ मेरी दुल्हन, तू लुबनान से मेरे साथ चली आ। बस दोस्त अपने दोस्त के साथ चलता है और दुल्हन अपने दूल्हा के साथ चलती है, और इसलिए एक खादम अपने मालिक के पीछे चलता है और इसी तरह हम भी अपने मालिक खुदावन के पीछे चलते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम अपने खुदावन के आगे चलते हैं जहां हिफाजत है। हमें खुदा की रफाकत में उसके साथ चलना है और हम ये जानते हैं कि इसी में हमारी भलाई है। सही। खुदा ने अब्राहम को अपने हजूर चलने और कामिल होने की हदायत जी की। बिल्कुल। कामिल होने की। और फिर इसके बाद तीसरी आयत में लिखा है, तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा उससे हम कलाम हुआ, उसके सामने अहद और उसकी इस्तलाह जी को बयान किया। सही। उसने अहद के निशान के बारे में बात की। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अगर हम गौर करें तो इसमें 3 बड़ी इस्तलाहें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, और इसमें सिर्फ 3 इस्तलाहें हैं। पहली इस्तलाह ये है कि खुदा अब्राहम को बहुत बरूमंद करेगा, और हम जानते हैं कि यही अहद खुदा ने 15वें बाब में उसके साथ किया कि वो आसमान के सितारों की मानिद उसकी औलाद को बढ़ाएगा। खुदा ने उससे अहद करते हुए ये कहा कि मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी नस्ल से बरपा होंगे। और दूसरी इस्तलाह ये है कि मैं तेरे और तेरी नस्ल का खुदा होऊंगा। और दूसरे अल्फाज में खुदा अब्राहम को बता रहा है कि मैं तुझे जानता हूं और तेरा मेरे साथ रिश्ता होगा। और तीसरी इस्तलाह ये है कि मैं तेरी नस्ल को मुल्क केनान दूंगा जिसमें तू परदेसी होगा। लिहाजा ये 3 इस्तलाहें हैं। पहली अनगिनत औलाद, और दूसरा कि ये उनमें खास रिश्ता होगा, और तीसरी ये कि खुदा उनको मुल्क केनान देगा। सही। चूंकि अब्राहम की औलाद बहुत होगी, इसलिए खुदा ने उसका नाम अब्राम से जी तब्दील करके अब्राहम अब्राहम। रखा। बराए मेहरबानी आप हमें अब्राहम के नाम का मतलब बताएं, और हमें उन अशखास के बारे में भी बताएं जिनके नाम बाइबल में तब्दील किए गए, और इसके पीछे खुदा का क्या मकसद था। नाम की तब्दीली से लफ्जी इल्हाम की तस्दीक होती है जिस पर हमारा यकीन है। अगर हम गौर करें तो लफ्ज अब्राहम और अब्राहीम में सिर्फ लफ्ज हे का फर्क है, लेकिन बस इस एक हर्फ के तब्दील होने से पूरे मानी बदल गए। मतलब वो आला बाप से कौमों का बाप बन गया। इसका मतलब है कि नाम तब्दील करने के पीछे खुदा का कोई खास मतलब हो, जैसे कि वो उससे कह रहा हो कि ना सिर्फ तू एक आला बाप बनने जा रहा है बल्कि तू कौमों का बाप बनेगा। नए अहदनामे में हम देखते हैं कि अब्राहम सबका बाप है, यानी उसे तमाम ईमानदारों का बाप कहा गया। अब्राहम के अलावा जिन लोगों के नाम को खुदा ने तब्दील किया उनमें से एक याकूब है। खुदा ने याकूब का नाम बदलकर इसराइल रखा। याकूब का खुदा से रिश्ता कायम होने से पहले अस्सू ने याकूब को धोखेबाज कहा था, और कहा कि क्या इसका नाम याकूब नहीं, ये दूसरी दफा है कि इसने मेरा फायदा उठाया है। और याकूब ने गुस्से में कहा कि पहले इसने मेरे पैलौठे होने का हक छीना और फिर मेरी सारी बरकत भी ये छीन कर ले गया। और फिर नए अहदनामे में भी बहुत सौ के नाम तब्दील किए गए। जी शमाउन पतरस। खुदावन ने यूना के बेटे शमाउन का नाम तब्दील करके उसका नाम पतरस रखा। इन दोनों के नामों में कितना ज्यादा फर्क है। शमाउन के नाम का मतलब कमजोरी और पतरस के नाम का मतलब है जिंदा पत्थर, खुदा की तामीर करदा इमारत में। जब्दी के बेटे यूहन्ना और याकूब दोनों के नाम बदलकर खुदा ने गिरज के बेटे रखा। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि खुदा बस नाम ही नहीं बदलता
بلکہ شخصیت بدل دیتا ہے۔ صحیح، جس شخص کا نام تبدیل کیا اس پر اپنے اختیار کا بھی اعلان صحیح، کیا۔ خدا ٹھیک جو کہا۔ نام تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے، تمام طاقت کا بالکل مالک ہے۔ ٹھیک کہا۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں خدا نے ابراہام کو 9ویں آیت میں بتانا شروع کیا، پھر خدا نے ابراہام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ خدا نے ختنے کے بارے بات شروع کی۔ آنے والی تمام تفصیلات ختنے سے متعلق ہیں جو عہد کے نشان کے طور پر 8ویں دن کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جی، ختنے کا موضوع کچھ لوگوں کے لیے عجیب ہو جو یہ نہیں جانتے کہ اس کی جڑیں پرانے عہد نامے میں ابراہام کی کہانی میں موجود ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جسمانی ختنے کے معنی کافی مشہور ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور مذہبی فرقوں نے اس کے روحانی معنی کو بہت برے طریقے سے پیش کیا۔ ان دونوں گروہوں نے دل کی حالت پر توجہ دینے کی بجائے بیرونی رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دی۔ یہاں پر میں یوں کہوں گا کہ پالوس رسول نے رومیو کے خط کے 2 باب میں یوں کہا، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ میرے خیال صحیح۔ سے یہودی صرف بیرونی رسومات پر عمل کرنا جانتے ہیں۔ جانتے تھے۔ جی جانتے تھے، وہ بیرونی رسم و رواج پر عمل کرتے، اور یوں لکھا ہے بلکہ یہودی وہ ہے جو باطن میں یہودی ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے اور روحانی ہے نہ کہ لفظی۔ اس کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ مجھے یاد آیا فلپیوں 3 باب میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، پہلا کاٹنے والا اور دوسرا روحانی ختنہ۔ دیکھیے، کاٹنے والا گروہ جسمانی ختنے کے بیرونی نشان پر عمل پیرا ہے۔ پالوس رسول نے گلتیوں میں کہا ہے، کیونکہ ختنہ کرنے والے تمہارا ختنہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جسمانی حالت پر فخر کریں بغیر کسی روحانی تبدیلی کے۔ فلپیوں کے 3 باب میں پالوس رسول ان لوگوں کے بارے میں ذکر بھی کرتا ہے۔ جسمانی ختنے کی تعلیم سے ہم خبردار ہیں، لیکن جو روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں، پالوس مزید کہتا ہے، اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ ختنے کا روحانی معنی ہے جب ہم جسم پر بھروسہ نہیں کرتے، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ختنے کا موضوع یہاں پیدائش کے 17ویں باب میں آتا ہے، بلکہ تب جب ابراہام جسم پر بھروسہ کرتا ہے، جیسا کہ خدا نے اس سے کہا کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ جسم پر بھروسہ نہ کرو، اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ ان کو اس طرح بلاتا ہے کہ جیسے وہ ہیں۔ ہم کلسیوں 2 میں بھی ختنے کی اعلیٰ تعلیم کو پڑھتے ہیں۔ پالوس کلسیوں کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے جب صلیب پر مسیح کی موت ہوئی، وہ موت جو خدا نے ہمارے لیے برداشت کی، اور یہی سچ ہے، اور ہم نے جسم کو اتار دیا اور وہی اس کے ساتھ ہوا۔ جو جی پرانا ہاں، انسان ہے۔ ہم نے پرانی صحیح۔ انسانیت کو اتار دیا اور ہمارا بھروسہ جسم پر نہیں، یہی سچ ہے۔ یعنی کلسیوں 2 کے مطابق ختنہ مسیح کی موت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ ایک بچے کی طرح 8ویں دن ختنہ۔ مسیح کا ختنہ نہیں، جی۔ لیکن مسیح کے ختنے جی۔ کے بارے میں یہاں بہت بڑا فرق ہے۔ مسیح کا ختنہ شریعت کے تحت زمین پر پیدا ہونے کے 8 دنوں کے بعد کیا گیا، اور یہی مسیح کا ختنہ ہے جب وہ صلیب پر ہم موا۔ مسیح کی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ صحیح۔ مندرجہ ذیل آیات میں ختنے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو پیدائش سے 8ویں دن انجام دیا جاتا ہے، جس میں ہر ایک مرد، خود ابراہام، گھر میں پیدا ہونے والا ہر شخص، اور یہاں تک کہ پیسوں سے خریدا گیا اجنبی بھی شامل ہے۔ صحیح۔ ختنے میں بغیر استثناء کے ہر کسی کو کیوں شامل کیا گیا ہے؟ یہ ختنہ جسمانی عہد کا نشان ہے، اور جو کوئی اس میں برکت پانا چاہتا ہے وہ اس عہد کے نشان میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کو اپنے جسم پر لیں۔ جب ہم خروج 12ویں باب میں فسح تک پہنچیں گے، جہاں ہر کوئی اجنبی جو فسح میں شامل ہونا چاہے وہ پہلے اپنا ختنہ کرائے، کیونکہ ختنہ ضروری تھا۔ صحیح۔ اگر ختنہ نہ کرائے تو فسح بھی نہیں کھا سکتا۔ پس اگر کوئی برکت لینا چاہتا ہے تو پہلے اس اصطلاح کو پورا کرے۔ پس میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیح کی موت سے محظوظ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی پرانی انسانیت اور پرانے جسم کو اتار نہیں دیتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کہ ختنہ عہد کا ظاہری نشان ہے جو خدا نے ابراہام اور اس کی اولاد کے ساتھ باندھا۔ روحانی لحاظ سے ختنے کا مطلب جسم یا پرانی انسانیت پر بھروسہ رکھنا نہیں،
لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مسیح کی صلیب پر موت کے ساتھ منظر سے مکمل طور پر ختم کر دیا بالکل۔ گیا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم نے ابراہیم کے نام کو ابراہم میں تبدیل کرنے کی اہمیت کو دیکھا۔ ہم ساری کے نام کو سارا میں تبدیل کرنے کی اہمیت کو بھی جاننا چاہیں گے۔ جی بھائی یوسف۔ ساری کا مطلب ہے میری شہزادی، وہ ابراہم کی شہزادی تھی، لیکن اس کے برعکس میں یہ کہوں گا کہ سارا کا مطلب ہے شہزادوں کی ماں۔ وہ صرف اپنے شوہر ابراہم کی شہزادی نہیں تھی، بلکہ وہ خداوند کے سارے خاندانوں کی شہزادی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ پطرس اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے جہاں وہ ایماندار خواتین سے مخاطب ہوتا ہے، اگر تم بھی نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو، لیکن صرف اپنے خداوند کے خوف میں زندگی گزارو، تو تم یقیناً اس کی بیٹیاں ہوگی۔ جب خداوند اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ ان کی ہمیشہ صلاح کرتا ہے۔ سارا صرف ابراہم کی شہزادی نہ رہی، بلکہ وہ ان تمام خاندانوں کی شہزادی بن گئی اور جو اس کو نمونہ بنا کر اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ صحیح بھائی یوسف، جب خدا نے ساری کا نام تبدیل کر کے سارا رکھا تو 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ بائبل 17ویں آیت میں بتاتی ہے، تب ابراہم سرنگو ہوا اور ہنسا۔ ابراہم کی یہ ہنسی کس قسم کی تھی؟ کیا وہ ایمان والا تھا یا بے ایمان تھا؟ کیا وہ شک یا یقین کو ظاہر کرتا ہے؟ بائبل اس کی وضاحت نہیں کرتی، لیکن میرا ایمان ہے کہ جیسے رومیو 4 باب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ابراہم نے سبق سیکھا جب خداوند اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ تو میرے حضور چل اور تو کامل ہو۔ ابراہم کا رد عمل ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ خداوند مجھ سے خود مخاطب کیوں ہوا، اس لیے میں اس پر یقین کروں گا اور اس کے عہد کے نشان پر شک نہیں کروں گا۔ اگرچہ کہ میں 100 سال کا اور سارا 90 برس کی ہے، پھر بھی رومیو میں ابراہم بڑے واضح طور پر اس رویا کو بیان کرتا ہے جو رومیو کے خط کے 4 باب کی 19ویں آیت میں ہے، اور وہاں یوں مرقوم ہے، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن کے اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ ہی بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے پر شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر اس نے خدا کی تمجید کی۔ ترجمے میں کچھ مختلف لفظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے جسم پر غور کیا تو وہ ایمان میں کمزور نہ ہوا، یا جب اس نے سارا کے بانجھ رحم پر غور کیا تو دیکھا کہ وہ بانجھ ہے، لیکن اس نے اپنا ایمان کمزور نہ کیا بلکہ خدا پر ایمان میں مضبوط ہوا۔ لیکن اس کے برعکس وہ جانتا تھا کہ یقیناً بڑھاپے میں وہ اولاد پیدا نہیں کر صحیح۔ سکتا، اور سارا بھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اولاد دے سکے، لیکن اسے اس بات کا بھرپور یقین تھا کہ اگر خدا نے اس سے کہا کہ وہ اسے اولاد دے گا تو یہ ناممکن ہے کہ خدا کہے اور اسے پورا نہ کرے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو ہم ابراہم سے سیکھتے ہیں، جو ایمانداروں کا باپ ہے۔ میں 18ویں آیت سے کافی حیرت زدہ ہوں۔ ابراہم نے خدا اور اس کے کلام پر جی ایمان لانے کے بعد کہا، اس نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ کیا وہ خدا کو متبادل پیش کر رہا ہے؟ کیا وہ اسماعیل سے راضی تھا اور وعدے کے فرزند کا خیال ترک کر رہا تھا، یا وہ وعدے کیے ہوئے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، یا اسماعیل کے لیے دعا کر رہا تھا جو اس کا بیٹا تھا؟ ہم یہ وقتاً فوقتاً نہیں کہہ سکتے کہ میں اس پر اپنا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے خود دعا بھی کیا کریں، خاص طور پر ان کی روحانی زندگی کے لیے اور خدا کے ساتھ رشتے کے لیے۔ ابراہم کی طرف سے اسماعیل کو زندہ رکھنے کی دعا اچھی بات ہے، لیکن بہت بہتر ہے کہ اس نے کہا کہ تو میرے حضور زندہ رہ، اور یہ ایک اچھا سبق ہے کہ تمام والدین ابراہم سے یہ سبق سیکھتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ایمانداروں کا باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدا انہیں زندگی اور تندرستی عطا صحیح۔ کرے۔ خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کو تجھ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ خدا نے اسحاق کا ذکر کیا اور اس کو نام سے پکارا۔ ہم اسحاق میں کیا دیکھتے ہیں اور اس کا نام بیان کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ رومیو کے 4 باب میں لکھا ہے جو چیزیں نہیں ہیں وہ ان کو اس طرح بلا لیتا ہے
کہ گویا جیسے وہ ہیں۔ اسماعیل کا خدا نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نام رکھ دیا، اور اسحاق کے ساتھ بھی خدا نے ایسا ہی کیا کہ پہلے نام رکھ دیا، لیکن اسحاق کا نام خاص ہے۔ اس کا مطلب ہے ہنسی اور مسرت، جو ابراہام اور سارہ دونوں کے لیے باعث مسرت تھا۔ مزید جب ابراہام کی نسل سے حقیقی فرزند پیدا ہوا جس کے تعلق سے بہت دیر پہلے پیشن گوئی کر دی گئی تھی، وہ یسوع المسیح ہے، جس کی آمد کا اعلان کیا گیا کہ میں تمہیں بڑی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہے۔ باب کے آخری حصے میں اسماعیل اور اس کی اولاد کے لیے برکت ہے۔ اس نے اس میں ختنے کو بھی شامل کیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام جیسے ہی خدا کے حضور میں گیا تو اس نے فوری طور پر خدا کے حکم پر عمل درآمد کیا۔ وہ فوری طور پر فرما برداری کی خصوصیت رکھتا تھا۔ مطلب اس نے ختنہ کیا؟ جی ہاں، اس نے خدا کے حکم پر فوری عمل درآمد کیا اور اپنے خاندان کے ہر فرد کا جو اس کا تھا اور جو اس کا نہیں تھا اس کا فوری طور پر اس نے ختنہ کرانے کا حکم دیا، اور دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے خاندان کے ہر مرد کا ختنہ کروایا۔ ابراہام کا ایسا کردار تھا کہ خدا جب بھی اسے کوئی حکم دیتا تو وہ اس حکم کو فوری مانتا۔ وہ خدا کا فرما بردار تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ مہمانوں سے اس کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ خدا نے جن کے نام بدلے ان کے کردار بھی بدلے، لیکن پھر بھی خدا بہتری کے لیے حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ ہم خدا کے آگے چلتے ہیں جیسے بچے اپنے باپ کے آگے چلتے ہیں، اور وہ ان کی راہوں پر نظر رکھتا ہے، اور ہم خدا کے ساتھ ایک دوست کی طرح چلتے ہیں جیسے ہنوک خدا کے ساتھ چلا۔ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمیں جسم پر مزید بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہو گئی جب وہ مصلوب ہوا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیزو، میں اس باب کے پہلے جملے کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ کہ ابراہام کی عمر 99 سال تھی، پھر بھی خدا نے اسے کہا، میں خدائے قادر ہوں، میرے حضور چل اور کامل ہو۔ شاید آپ نے بھی ایسے الفاظ سنے ہو جن کا کوئی حل نہ ہو اور حالات پیچیدہ ہو گئے ہوں، یا یہ کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو اور آپ خاتمے کے قریب آ گئے ہوں، یا آپ کے مسئلے کے حل کی کوئی امید نہ ہو، یا اولاد کی کوئی امید نہ ہو، آپ ہر امید کھو چکے ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا قادر مطلق ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ اس کے صرف کہنے ہی سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اس پر بھروسہ کریں اور اپنا اعتماد ترک نہ کریں۔ خدائے قادر پہ کامل بھروسہ ہی آپ کی قوی امید ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤں۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے